बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम साल अव्वल की तीसरी नज़्म तस्लीम व रिज़ा का मुताला करेंगे, जो कि नज़ीर अकबर आबादी की लिखी है। इनका सयाहत 1735 से 1830 तक का ज़माना है इनका। ये नज़्म मुसद्दस की हैयत में लिखी गई है। मुसद्दस नज़्म वो नज़्म होती है जिसके हर बंद में 6 मिसरे हों। इस नज़्म का जो मौजू है वो ये है कि जो ईमान वाले हैं, जो अल्लाह वाले हैं, जो अल्लाह के वली हैं, जो नेक लोग होते हैं, वो हर हाल में खुश रहने वाले होते हैं। अल्लाह ताला उन्हें जो है वो कोई मुसीबत दे, आज़माइश दे, इम्तिहान दे, लेकिन वो उसको फिर अल्लाह मुसीबत को मुसीबत नहीं कहते बल्कि अल्लाह का इम्तिहान कहते हैं, आज़माइश कहते हैं, और साबित कदम रहते हैं और घबराते नहीं हैं, क्योंकि मुसीबत पर घबराना उससे बड़ी मुसीबत है। तो इस नज़्म में ये कहा गया कि वो अल्लाह के नेक बंदे वो लोग हैं जो हर हाल में खुश रहने वाले लोग हैं और उसकी रज़ा पर राज़ी रहते हैं, और वही पूरे मर्द हैं। पूरे मर्द का यहाँ जो इस्तारा बयान किया है नज़ीर अकबर आबादी ने, उससे मुराद है मर्द मोमिन, मर्द मुसलमान, पक्का ईमान वाला मुसलमान। तो सबसे पहले इस नज़्म का और हम मुताला कर लेते हैं। आप अपनी किताब पर देखिए, मैं नज़्म के जो बंद हैं उनका मुताला करूँगा। और उसमें एक और भी बात भी याद रखिए कि जब भी किसी ऐसी नज़्म में से अशार आ जाए, उनकी तशरीह के लिए आपको कहा जाए इम्तिहान में, तो तशरीह 2 अशार की इकट्ठी आपने लिखनी है, अलग अलग नहीं लिखनी। तो पहले बंद में कहते हैं, जो फ़क्र में पूरे हैं वो हर हाल में खुश हैं, हर काम में, हर दाम में, हर हाल में खुश हैं। गर माल दिया यार ने तो माल में खुश हैं, बेज़र जो किया तो उसी अहवाल में खुश हैं। अफलास में, अदबार में, इकबाल में खुश हैं, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। ये जो मिसरा है, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं, ये हर बंद का आखिरी मिसरा यही मिसरा होगा। तो ये आपका पहला बंद है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। आप अपने जो किताब है उससे खोलेंगे तो फिर आपको बात समझ आएगी। दूसरे बंद में कहते हैं कि गर जार की मर्ज़ी हुई सर जोड़ के बैठे, घर बार छुड़ाया तो वहीं छोड़ के बैठे, मोड़ा उन्हें जी धर वहीं मुँह मोड़ के बैठे, गदड़ी जो सिलाई तो वही ओढ़ के बैठे, और शाल उड़ाई तो उसी शाल में खुश हैं, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। अगले बंद में कहते हैं, गर उसने दिया गम तो उसी गम में रहे खुश, और उसने जो मातम दिया मातम में रहे खुश, खाने को मिला कम तो उसी कम में रहे खुश, जिस तौर कहा उसने उस आलम में रहे खुश। दुख दर्द में, आफात में, जंजाल में खुश हैं, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। इसके बाद जो चौथा बंद है उसमें कहते हैं, जीने का न अंदोह न मरने का ज़रा गम, यकसां है उन्हें ज़िंदगी और मौत का आलम, वाकिफ़ न बरस से न महीने से वो एकदम, न शब की मुसीबत न कभी रोज़ का मातम, दिन रात घड़ी पहर महो साल में खुश हैं, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। और आखिरी बंद में कहते हैं कि उनके तो जहां में अजब आलम हैं नज़ीर आह, सब ऐसे तो दुनिया में वली कम हैं नज़ीर आह, क्या जाने फरिश्ते हैं कि आदम हैं नज़ीर आह, हर वक्त में हर आन में खुर्रम हैं नज़ीर आह, जिस ढाल में रखा वो उसी ढाल में खुश हैं, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। इस नज़्म का सबसे पहले आप खुलासा सुन लीजिए
جو فقر میں پورے ہوتے ہیں لوگ وہ ہر حال میں خوش ہوتے ہیں۔ یہاں فقر سے مراد عاجزی ہے، جو لوگ عاجز ہوتے ہیں جن کے اندر انکساری ہوتی ہے، خاکساری ہوتی ہے، وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں، چاہے امیری ہو یا غریبی، غربت ہو یا خوشحالی، وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں۔ اگر اللہ کی مرضی ہو تو گھر میں رہتے ہیں، اور اگر اللہ انہیں کہے کہ گھر بار چھوڑ دو، یہاں ہجرت کی جانب اشارہ ہے، تو وہ اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ دیتے ہیں۔ تو غم آئے یا خوشی ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، انہیں زندگی اور موت کا غم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ موت کو موت نہیں کہتے بلکہ رب کی ملاقات کہتے ہیں۔ وہ سال اور مہینے اور دن رات کی مصیبت سے آزاد رہتے ہیں، اور ہم وقت ہر وقت اللہ کی تعریف اور اسی کے ذکر میں مشغول اور منہمک رہتے ہیں، جو ہر حال میں خوش رہتے ہیں، اور یہی لوگ پورے مرد یعنی پکے مومن مرد مسلمان کہلاتے ہیں۔ اب آپ اپنی کتاب پر دیکھیے کہ جو فقر میں پورے ہیں، جو لوگ عاجز ہیں، جو انکساری جن کے اندر ہے، جن کے اندر خاکساری ہے، وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں، ہر کام میں انہیں دنیا میں جو بھی مشکل پیش آئے اس میں وہ ثابت قدم رہتے ہیں، ہر دام سے جہاں مراد ہے ہر حال میں، ہر حالت میں۔ گر مال دیا یار نے، یہاں یار سے مراد اللہ ہے کہ اللہ اگر انہیں مال عطا کرتا ہے تو اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں دوسروں پر وہ خرچ کرتے ہیں، اور پھر اپنے جو مال اور اسباب اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اسے اپنے پاس امانت سمجھتے ہیں اللہ کی، اور اس کے دوسروں پر خرچ کرتے ہیں، غربا کی مدد کرتے ہیں، ان کی دستگیری کرتے ہیں۔ بے زر جو کیا تو اسی احوال میں خوش ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا تو بھی خوش، اور اگر اب اللہ تعالیٰ نے بے زر کر دیا، بے زر سے مراد ہے جس کے پاس دولت نہ ہو، دولت کا بے زر کر دینا، دولت چھین لینا، اور اگر اللہ تعالیٰ ان سے وہ دولت چھین لیتا ہے، چھین سے یہاں مراد ہے کہ واپس لے لیتا ہے اپنی کسی حکمت کے ذریعے، تو وہ بے دل نہیں ہوتے، وہ بد دل نہیں ہوتے، وہ پریشان نہیں ہوتے، گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ اس حالت میں خوش رہتے ہیں۔ پہلے دولت تھی تو اس حالت میں خوش، اب دولت نہیں ہے تو اب اس حالت میں خوش رہتے ہیں۔ افلاس غربت، ادبار بد نصیبی، اقبال عزت، ان پر غربت ہو یا بد نصیبی ہو یا عزت ہو، کیونکہ عزت اور ذلت دینے والی ذات وہ ذات خدا بندی ہے، اس بات پر ایمان رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ، اور وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں، اس لیے انہیں آپ پورا مرد کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پورے مرد سے مراد، میں بار بار کہہ رہا ہوں، پورے مرد سے مراد پورا پکا مرد مومن، مرد مسلمان ہے۔ تو یہاں ہر حالت میں خوش رہنا جو ہے وہ رہنے کو کہا گیا ہے، اور اس بات کی تلقین کر رہے ہیں نذیر اکبر آبادی۔ اور یاد رکھیے ان کا اصل نام بھی ولی محمد تھا، ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست، یعنی یہاں ان کا اصل نام بھی ولی، اور جہاں اللہ کے ولیوں کی صفات اور خوبیاں اور مومنین کی صفات اور خوبیوں سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں۔ دوسرا بند آپ دیکھیے، اس میں کہتے ہیں کہ گر یار کی مرضی ہوئی سر جوڑ کے بیٹھے، سر جوڑ کے یہاں بیٹھنے کا مطلب ہے اکٹھے بیٹھنا، اور اس سے مراد ہے اتحاد کرنا، آپس میں متحد رہے، آپس میں تفرقہ بازی میں مبتلا نہیں ہوئے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے، آپس میں اتحاد اور اتفاق کی فضا کو قائم رکھنے والے۔ گھر بار چھڑایا تو وہیں چھوڑ کے بیٹھے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کہ میری راہ میں گھر بار کو چھوڑ دو تو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں ہجرت کی جانب اشارہ ہے کہ جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی گئی تو وہ ہجرت بھی گویا اللہ کا ہی حکم تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی طرف سے کچھ کلام نہیں کرتا، کوئی عمل انجام نہیں دیتا جب تک اس کا حکم نہ ہو۔ تو ہجرت کی جانب یہاں اشارہ ہے۔ موڑا انہیں جی دھر، یہاں لفظ جی دھر آپ دیکھیں گے کہ یہ پرانی اردو کا لفظ استعمال ہوا ہے جی دھر، اس سے مراد ہے جدھر یعنی جس جانب کی، تو اس کو ذرا دیکھ لیجیے گا، وہیں منہ موڑ کے بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جس سمت کہتا ہے اسی سمت کو،
اسی جانب کو مڑتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دیتا ہے وہ اس حکم کی جو ہے وہ اتباع کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں اور اس کا حکم بجا لاتے ہیں۔ گدڑی جو سلائی، گدڑی سے مراد ہے پرانا لباس، پھٹا پرانا لباس، تو وہی اوڑھ کے بیٹھے۔ اگر اللہ تعالیٰ انہیں خوش لباس بناتا ہے، انہیں اچھے لباس عطا کرتا ہے تو اس پر بھی خوش رہتے ہیں، اور اگر انہیں معمولی لباس پہننا پڑ جائے تو اس پر بھی خوش رہتے ہیں، کیونکہ آپ کی عزت جو ہے وہ آپ کے لباس میں نہیں ہے، آپ کی گفتگو میں ہے۔ آپ کی عزت آپ کے ہیئر سٹائل میں نہیں ہے، آپ کی عزت آپ کے اچھے لباس میں نہیں ہے، آپ کی عزت آپ کی اچھی گفتگو میں ہے، آپ کی اچھی گفتار میں ہے، آپ کے اچھے کردار میں ہے، آپ کے اچھے الفاظ میں ہے۔ تو یہاں بھی اسی جانب اشارہ ہے۔ اور شال اڑائی تو اسی شال میں خوش ہے۔ شال سے جہاں مراد ہے قیمتی لباس۔ اگر اللہ تعالیٰ انہیں قیمتی لباس دیتا ہے تو قیمتی لباس میں خوش رہتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ پھٹا پرانا لباس عطا کرتا ہے تو اس میں خوش رہتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے پکے جو ہے ماننے والے ہوتے ہیں اور مرد مسلمان ہوتے ہیں۔ تیسرے بند کی جانب جائیں، کہتے ہیں کہ اگر اس نے دیا غم تو اسی غم میں، اگر اللہ تعالیٰ انہیں غم دیتا ہے تو اسی غم میں خوش رہتے ہیں۔ ماتم سے بھی یہی مراد ہے، جہاں پر غم، تکلیف، رنج، الم، بیماری، دکھ، درد اللہ تعالیٰ کی جانب سے، تو اس میں خوش رہتے ہیں۔ کھانے کو ملا کم، اگر اللہ تعالیٰ نے کم عطا کیا، رزق تھوڑا دیا تو اسی میں خوش رہتے ہیں، اسی میں شکر بجا لاتے ہیں، اور اسی تھوڑے پر شکر بجا لا کر اس میں اضافہ کرا لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ تو جتنا ہو پاس اس پر شکر کرنا جو پاس ہے اس میں اضافے کی وجہ ہے۔ یعنی آپ کے پاس، میرے پاس اگر تھوڑا رزق ہے اس پر شکر بجا لیں، جتنا زیادہ شکر کریں گے اتنا زیادہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہاں اس سمت بھی اشارہ ہے۔ جس طور کہا اس نے، جس طریقے سے اس نے کہا، اسی عالم میں، اسی حالت میں خوش رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جس حال میں رکھا، جس طرح کا حکم دیا وہ اس میں خوش رہے۔ یہاں جو ہے اللہ کے اولیاء کی، مومنین کی شان، عزت، عظمت، صفات، خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ دکھ درد میں، آفات میں، جنجال میں خوش ہیں۔ جنجال سے جہاں مراد ہے پریشانیاں، فتنہ، فساد، تو آفت کی جمع ہے، مصائب، مصیبتیں، ہر طرح کی جو جن کا ہمیں زندگی میں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دکھ درد میں بھی خوش رہتے ہیں، آفتیں ہیں تو بھی خوش رہتے ہیں، اور فتنہ فساد اور پریشانیوں میں بھی خوش رہتے ہیں، اور اللہ کے ذکر میں مشغول اور منہمک رہتے ہیں، اور وہی پکے سچے حقیقی مومن ہوتے ہیں۔ چوتھے شعر میں کہتے جینے کا نہ اندوہ، اندوہ کا مطلب ہے غم، دکھ۔ جینے کا نہ اندوہ، نہ مرنے کا ذرا غم، انہیں مرنے یا جینے کا کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یکساں ہے انہیں زندگی اور موت کا عالم، یکساں، ایک جیسا۔ ان کے لیے زندگی اور موت ایک جیسی ہے، ان کے لیے زندگی اور موت ایک جیسی ہے۔ وہ سال سے، مہینے سے واقف نہیں ہوتے، ان کے لیے دن، مہینہ، ہفتہ یہ اہمیت نہیں رکھتی۔ نہ انہیں شب کی مصیبت، نہ کبھی روز کا ماتم، نہ وہ دن رات سے واقف اور آگاہ ہیں۔ کیا مطلب کہ وہ اس میں نہیں رہتے کہ دن ہے یا رات ہے، صبح ہے، شام ہے۔ وہ اللہ کے ذکر میں ہمہ وقت، ہر وقت، دن ہو، رات ہو، وہ اس میں مشغول اور مصروف رہتے ہیں اللہ کے ذکر میں۔ اور یہ جو وقت کے پیمانے ہیں، ان سے وہ ماورا ہوتے ہیں۔ یہ دن رات، صبح، دوپہر، شام، سال، مہینہ، ان سے بالکل ماورا ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ اس سوچ میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جتنی زندگی ہمیں ملی ہے، جتنی ہمیں سانسیں عطا ہوئی ہیں، وہ اس کی اطاعت میں اور اس کی اتباع میں صرف ہو جائیں، خرچ ہو جائیں، تو یہی ہمارے لیے کافی ہیں۔
آخری جو بند ہے اس میں نذیر اکبر آبادی حیرت کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے تو جہاں میں عجب عالم ہے نذیر، کہتے ہیں اے نذیر ان لوگوں کے جن کے اوپر میں شان اور صفات بیان کرتا چلا آ رہا ہوں ان کی تو عجیب حالت ہے اس دنیا میں، کہتے ہیں سب ایسے تو دنیا میں ولی کم ہیں، کہتے ہیں ان جیسے ولی تو دنیا میں بہت تھوڑے ہیں، اور واقعاً ایسی ہے، جو خوبیاں میں نے گنوائی ہیں یا نذیر اکبر آبادی نے بیان کی ہیں، ان جیسے لوگ آپ دیکھیے معاشرے میں دیکھیے بہت تھوڑے ہوتے ہیں ایسے لوگ، اور یہ اللہ والے بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، اسی سمت اشارہ ہے کہ سب ایسے دنیا میں ولی کم ہیں نذیر، کہتے ہیں افسوس کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ اے نذیر ایسے لوگ جو خوشی میں بھی خوش ہوں، جو غم میں بھی خوش ہوں، جو مصائب میں بھی خوش ہوں، جو مصیبتوں میں، رنج میں، بیماری میں، ہر حال میں، دھوپ میں، چھاؤں میں، ہر حالت میں خوش ہوں، وہ تو بہت کم ہے، کیا جانیں، پھر حیرت کا اظہار کرتے ہیں کیا جانیں، کہتے ہیں میں نہیں سمجھا فرشتے ہیں کہ آدم ہیں، کہتے ہیں میں سمجھے نہیں کہ یہ لوگ فرشتے ہیں یا انسان ہیں، یہ لوگ فرشتے ہیں یا انسان ہیں، میں سمجھ ہی نہیں پایا، ہر وقت میں ہر آن میں خرم ہے، خرم سے جا مراد ہے خوش، ہر وقت میں ہر آن ہر لمحے میں خوش رہتے ہیں، جس ڈھال میں، یہاں ڈھال سے مراد ہے حال، جس اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے اسی حال میں خوش رہنے والے یہ لوگ ہیں، کیا ہی عجب لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جس طرح کی زندگی عطا کرتا ہے وہ خود کو اسی صورت میں ڈھال لیتے ہیں اور اس کا حمد اور اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اس نظم کے جتنے بند ہیں 5 بند بنتے ہیں، ہر بند میں 6 مصرے ہیں، یعنی 30 مصرے ہیں، اس کا خلاصہ آ سکتا ہے، اس کے اشعار کی تشریح آ سکتی ہے، جس کا میں نے تھوڑا بہت مفہوم آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کے ذہن میں ایک جو ہے خاکہ سا بن جائے اور پھر آپ اس پر اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو وہ آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں، کسی بھی قسم کا سوال ہو تو بھی پوچھ سکتے ہیں۔ امتحانی نقطۂ نگاہ سے کسی بھی فرسٹ ایئر کی جو نظم ہے اس میں 2 طرح کے سوال آ سکتے ہیں، ایک اس نظم کا خلاصہ آ سکتا ہے 5 نمبر کا، دوسرا اس میں سے 2 اشعار کی تشریح آ سکتی ہے 10 نمبر کی، جس میں 1 نمبر نظم کے عنوان کا اور 1 شاعر کے نام کا، اور 8 نمبر جو ہے وہ اشعار کی تشریح کے ہوتے ہیں۔ ایک بار پھر سماعت فرما لیجئے کہ اگر کسی ایسی نظم سے اشعار آ جائیں جو کہ بند کی صورت میں جس طرح یہ نظم ہے تو ان کی تشریح دونوں اشعار کی ایک ساتھ آپ لکھیں گے تو اس کے زیادہ مثبت نتائج جو ہے آپ کو ملیں گے اور آپ کے نمبر انشاءاللہ اچھے آئیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔